ईद पर STH देखने का बहुत शुक्रिया। हम फ़र्दन तो सबका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते जिन्होंने हमें पैगामात भेजे, तो हमारी तरफ से उन सब के लिए ये कार्ड है। आपका बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं STH के बिहाफ पर। आपने हमें ईद ग्रीटिंग्स भेजी और अपने कीमती लम्हात में से कुछ लम्हात हमारे लिए स्पेयर किए, सो थैंक यू वेरी मच। आज का STH मैं इस तस्वीर के हवाले से करना चाह रहा हूँ। ये दौरान ईद काफ़ी वायरल हुई। इसमें आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने ज़ाहरन कैदियों वाला एक लिबास पहना हुआ है और उसके बाद टोपियाँ हैं, उसके ऊपर कैदी का एक नंबर लिखा हुआ है। कपड़े बिल्कुल सादा हैं और बीच में लाइनें लगी हुई हैं जो कैदियों के लिबास से मुशाबहत रखती हैं, और कैदी नंबर से आपको पता चलता है कि ये इमरान खान को ट्रिब्यूट देने की एक कोशिश है। जिस किसी ने भी ये काम किया है, मुझे नहीं पता ये बच्चे किसके हैं और किसने ईद वाले दिन खुशियाँ बच्चों की वो कैदियों के लिबास पहनाकर उन्होंने बनाई हैं या उन बच्चों को खुशी का एहसास दिलवाया है। मैं इसके ऊपर कोई अखलाकी जजमेंट या दीनी तौर पर तो मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं किसी को बताऊँ कि शरन इसकी ज़िम्मेदारी क्या है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि रमज़ान मुबारक में अगर आप बच्चों से, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उन पर तो ज़्यादा रोज़े फ़र्ज़ नहीं हैं, लेकिन आदतन हमारी एक रिवायत है कि हम उनको कम उम्र में ही रोज़े रखवाने शुरू कर देते हैं। तो कोई एक रोज़ा रखता है, जुमे वाले दिन रोज़े रखवा देते हैं, ताक रातों के रोज़े हम रखवा देते हैं, तो उनकी हम तरबियत करते हैं। तो अगर इन बच्चों ने वो तरबियत हासिल की है तो फिर ज़ाहिर है ईद वाले दिन इनको खुशियाँ मिलनी चाहिए थीं और वो कैदियों के लिबास से खुशियाँ नहीं मिलती। एक अमूमी तासुर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इनके अच्छे लिबास मौजूद हैं और सिर्फ़ इनको वक्ती तौर पर कैदियों वाला लिबास पहनाकर और उसके ऊपर कैदी का नंबर लिख कर तस्वीर खिंचवा कर दोबारा इनको जो असल लिबास हैं ईद वाले पहनाए गए हैं, तो वो भी मायूब बात है। जिससे मुराद ये है कि आप बच्चों को बतौर पोस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बच्चे नहीं हैं, ये तस्वीर के फ्रेम्स हैं जिसके अंदर आप मर्ज़ी से अपनी तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर निकालते हैं। तो आप बच्चों को एक कागज़ के टुकड़े के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपके बच्चे हैं। दोबारा मैं कहूँगा कि ये कोई शरई मामला नहीं है, मैं अमूमी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रहा हूँ। लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ शरिया से या रिवायत से नहीं है, उसका ताल्लुक़ कानून, बैनुल-अक़वामी मुआहदात और सियासत से है। तो पहले ज़रा बैनुल-अक़वामी मुआहदात के ऊपर आ जाते हैं। हमारा ख़्याल है कि बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हम जैसा मर्ज़ी उनके साथ सलूक करें। भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है, हमारा खून है, तो हम उनकी तरबियत अच्छी करें ना करें, आपका क्या लेना देना। तो दुनिया ने काफ़ी तरक्की की है। 1924 से बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस बनने शुरू हुए जिसके तहत बच्चों की ज़िम्मेदारी तमाम इंसानियत की ज़िम्मेदारी है और बच्चों की ज़िम्मेदारी तमाम रियासती ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है, अहम तरीन। तो एक जिनेवा डिक्लेरेशन है ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1924, उसके बाद एक राइट्स ऑफ द चाइल्ड डिक्लेरेशन है जिसको अडॉप्ट किया गया जनरल असम्बली में, UN की जनरल असम्बली ने 1959 में। इसके अलावा कुछ और असूल हैं जो बच्चों से मुतल्लिक़ हैं जिनको लिखा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अंदर, बिलखुसूस उसके जो शिकें हैं 23वीं और 24 में। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, बिलखुसूस जो उसकी शिक है शिक 10। इसके अलावा दर्जनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं बैनुल-अक़वामी जिनके अंदर बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो बिलखुसूस बच्चों के साथ डील करता है और पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपने दस्तखत सब किए हुए हैं और पाकिस्तान उसकी ज़िम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है। इसके तहत तमाम रियासती जमातों और रियासतों के ऊपर ये कानून लागू होता है या ज़िम्मेदारी लागू होती है कि बच्चों को वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी राय के इजहार में मददगार रोल प्ले करें और बच्चों का इस्तेहसाल ना करें। बिलखुसूस बच्चों की जो शनाख्त है उसको मस्क करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बदतरीन खिलाफ वर्जी है जिसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई हो सकती है। बच्चों को आपने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, सियासी तलातम से बच्चों को आपने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है, मुआशी तलातम से बच्चों को आपने
اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے وہ نظریات ہوں، استعمال نہیں کرنا. یہ بین الاقوامی قوانین کی میں بات کر رہا ہوں، اس کووننٹ کی بات کر رہا ہوں، کنونشن کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے. اس کے درجنوں آرٹیکلز ہیں. آپ اس کنونشن کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا زوم ہے کہ جی یہ بچے ہمارے ہیں، ہم جو مرضی ان کے ساتھ کریں، جیسا مرضی ان کو لباس پہنائیں، یہ بالکل بھی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے اور اس کے مطابق نہیں ہے اگر ہمارا یہ زوم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور یہ اوورسیز پاکستانی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جن ممالک میں آپ رہتے ہیں ان کی ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں جی کہ اتھے اس طرح ہوندا نا تو پھر اس طرح ہوندا، ادھر اس طرح ہم کرتے نا جی تو پھر آپ کو مغرب میں جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے. سب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو برطانیہ کے اندر رہ رہے ہیں یا یو ایس کے اندر رہ رہے ہیں یا یورپ کے اندر بعض جگہوں پر مقیم ہیں، جو ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، اس میں آپ بچے کے ساتھ اگر اس کے حقوق کی وائلیشن کریں، جس میں سے چند ایک کے قوانین کے بارے میں نے آپ کو بتایا جو بین الاقوامی معاہدات ہیں، تو بچہ آپ سے لے لیں گے. بچہ شکایت کرتا ہے کہ میری پیرنٹس جو ہیں وہ میرا استحصال کر رہے ہیں اور مجھے اسپیس نہیں دے رہے ہیں یا ابیوسو ہیں یا اپنے مقاصد کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہیں، تو ریاست کسٹڈی لے لے گی بچے کی. تو بچہ آپ کا بچہ آپ سے لے لے گی کیونکہ اس کا خیال ہے کہ آپ کا بچہ تو وہ ہے، آپ بایولوجیکل پیرنٹس اس کے ہیں، لیکن سوشلی آپ اس کی اپ برنگنگ کو تباہ کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی اپ برنگنگ کو تباہ کر رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ انسانیت کو پروان چڑھوانے والا ایک اہم ترین رکن ہے اس انسانی کمیونٹی کا. تو آپ باہر، جس کی ہم بڑی مثال دیتے ہیں، باہر تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو آپ کر رہے ہیں زوم اور بناوٹ یہ ہے کہ جی اس سے ہم نے کوئی بڑا پیغام دیا. تو یہ تو میں نے قانونی پہلو بہت چھوٹا سا آپ کو بتایا. جو ڈومیسٹک قوانین ہیں اس کے اوپر وہ علیحدہ ہیں. پاکستان میں چونکہ عموماً ہم قانون کے اطلاق کی جب بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں اچکاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے وہ مثالیں دی نہیں، وہ بھی قوانین موجود ہیں. اس کے اوپر مجھے پتہ ہے اب ریاکشن کیا آنا. وہ دیکھیں جی غزہ کے اندر جو ہیں جو بدترین مظالم کا شکار ہیں، ریاستی بربریت اور دہشت گردی کا شکار ہیں، ان بچوں کا کیا ہے؟ بالکل ایک لیجٹمیٹ آرگومنٹ نہیں ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں. اس کو تو ہم کلی طور پر کنڈیم کرتے ہیں، مطلب اس میں تو آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں کسی طور کوئی نرم رویہ اختیار کیا جائے کنڈمنیشن کا اور اظہار ہمدردی کا، غصے کا جو ظلم وہاں پر ہو رہا ہے. لیکن وہ مثالیں دے کے آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے ہیں. تو ذرا فوکس کریں وہ جو ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب آپ آ جائیں کہ اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر ہم نے کیا بات کرنی ہے. اخلاقی سیاسی طور پر اگر آپ بات کریں، اور میں سیاسی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، کوئی عام اخلاقیات کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ بچوں کے ساتھ اگر یہ کر رہے ہیں تو بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ خوشیاں سمیٹیں عید والے دن. اور اگر آپ خوشیاں ان کو بچوں کو قیدیوں کے کپڑے پہنا کر سمٹوا رہے ہیں تو پھر آپ سے ہم ہمدردی کر سکتے ہیں. لیکن سیاسی طور پر دیکھیں، اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ نے ایک بیان دینا ہے اپنی طرف سے سیاسی، اپنی ایفیلیشن کا، اپنی محبت کا، اپنی پارٹی اس کے لیڈر کے لیے، تو آپ خود پھر قیدیوں کے کپڑے پہنیں اور آپ مساجد کے اندر جائیں قیدیوں کے کپڑے پہن کے. اس کے اوپر قیدیوں کا نمبر لکھا ہو، 804 ہے یا 520 ہے یا 420 ہے، جو بھی نمبر ہے آپ کو پسند ہے آپ اس کے اوپر وہ لکھیں. اور اس کے بعد سارا دن اس کے اندر گزاریں، عید کے تینوں دن اس کے اندر گزاریں. پھر جمعہ بھی آپ اسی کپڑوں کے اندر پڑھیں. تو پھر آفس بھی آپ وہی کپڑے پہن کے جائیں. اگر آپ نے بیان دینا ہے تو بچہ تو معصوم ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ آپ کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ خود پھر بیان دیں. پھر آپ اپنی بیگم کو کہیں کہ آپ نے شادیوں کے اوپر بھی کپڑے پہن کے جانا ہے تو قیدیوں والے کپڑے پہن کے جانا ہے، بشرا والا لباس آپ نے پہن کے جانا ہے. خود کمٹمنٹ کا اظہار کریں کہ آئندہ سے میں جب بھی باہر نکلوں گا، میں سبزی لینے کے لیے جاؤں گا، میں گوشت لینے کے لیے جاؤں گا، تو میں بنیادی طور پر اظہار ہمدردی اور یکجہتی کے لیے میں یہ کپڑے پہن کے جاؤں گا. میں ٹوپی بھی پہن کے جاؤں گا. میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا، ہیلمٹ بھی اگر پہنا ہوا تو اس کے اوپر میں نے قیدی 804 لکھنا ہے. پھر چشمے بھی میں نے پہننے ہیں تو اس کے اوپر بھی قیدی 804 لکھنا ہے. تو آپ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کریں نا. یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں کو آپ نے کپڑے پہنا دیے ہیں اور اس کے بعد تصویر کھنچوا کے وائرل کر دی ہے اور آپ نے بچوں کو اس عمر کے اندر ہی کنٹروورشل کر دیا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو، مثلا عمران خان کے بچے جو ہیں
برطانیہ میں جو موجود ہیں، کیا ان تینوں نے قیدیوں والے کپڑے پہنے ہیں عید والے دن یا کرسمس والے دن؟ وہ قیدیوں والے کپڑے پہن کے پھر رہے ہیں. عمران خان کے اپنے بچے ہیں، چلیں عمران خان کے بچوں کو چھوڑ دیں آپ. بشرا بی بی کے اپنے بھی تو بچے ہیں، انہوں نے عید کے اوپر قیدیوں والے کپڑے پہنے تھے. انہوں نے عید کیسی منائی؟ میں چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، ہو سکتا ہے انہوں نے اظہار یکجہتی میں کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ اگر انہوں نے اظہار یکجہتی میں قیدیوں والے کپڑے پہنے تو ان کی تصاویر بھی سامنے آئیں، اور پھر ایویڈنس کے ساتھ کہ جی بعد میں تصویریں نہیں انہوں نے بنوائی، تو میرے لیے بڑی بریکنگ خبر ہوگی. لیکن ذرا جا کے چیک تو کریں کہ بشرا کے بچوں نے کیسے کپڑے پہنے تھے، عمران خان کے بچوں نے کیسے کپڑے پہنے تھے، حماد اظہر کے بچوں نے کیسے کپڑے پہنے تھے، رؤف حسن کے بچوں نے کیسے کپڑے پہنے تھے. یہ پتہ تو کریں نا ذرا. یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں جی کہ شاہنامہ گلزار کی رشتہ داروں نے کیسے کپڑے پہنے تھے، شاہنامہ گلزار نے خود کیسے کپڑے پہنے تھے، تو یہ پھر آپ کو پوچھنا چاہیے نا کہ یہ جو آپ کے بچوں کو مائل کرتے ہیں آپ کے ذریعے، اور آپ کو مائل کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کام کروانے کے لیے کہ جی ان کو آپ استعمال کریں. جو اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب آیا کرتے تھے جلسوں کے اندر تو بچوں کے باقاعدہ انٹرویو سیٹ اپ کیا کرتے تھے کہ میں بچہ بھی قربان کر دوں گا. جی بچہ کیوں قربان کر رہے ہیں آپ؟ خود قربانی دینا، جا کے خود کپڑے پہنے. اپنے کپڑے تو آپ نے پہننے نہیں ہیں، اس کے اوپر تو آپ نے سلوٹ نہیں آنے دینی، وہ استری کی وہ اپنے کپڑے پہنے ہیں. بیگم کو ذرا کہہ کے دیکھیں نا کہ آپ قیدیوں والے کپڑے پہنے، بشرا والا آپ لباس پہن کے جائیں، بشرا کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمیشہ وہی پہنیں. ذرا کر کے دیکھیں نا. تو یہ تمام لوگ جو آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتنا بڑا آپ نے فیل کیا ہے، اور وہ تمام سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ جو آپ کے بچوں کی تصویریں وائرل کر کے پیسے کما رہے ہیں، ان سب کے بچوں کا بھی حال دیکھیں کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے کپڑے پہنواتے ہیں. اور اگر اس کے باوجود آپ کو عقل نہیں آتی اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ نظریات جس کو آپ نظریہ کہتے ہیں اس کے اندر استحصالی پہلو کتنا زیادہ ہے اور کس طرح آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. یہ ایشو کہ آپ کے بچوں کو کیسے استعمال کروایا جا رہا ہے، یہ ایک دیرینہ ایشو ہے. اس کو ہم نے مسلسل ہائی لائٹ کیا ہے. پروٹیسٹ کے اندر ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ بچوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، مختلف کیٹیگریز کو استعمال کیا جاتا ہے، خواتین کو، جوان بچیوں کو، جوان بچوں کو کیسے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اپنے خاندانوں کو یہ لوگ کس طرح تحفظ فراہم کرتے ہیں اور ان کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے. نہ صرف آنچ نہیں آنے دیتے بلکہ ان کی خوشیوں کے اندر کسی طور کمی بھی نہیں آنے دیتے. تو اگر یہ اپنے بچوں کے تحفظ پر اپنے آپ کو معمور کیے ہوئے ہیں تو آپ کی میرے خیال میں بین الاقوامی اخلاقی، سیاسی اخلاقی اور قانونی اور بین الاقوامی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اس طرح استعمال نہیں کریں. آپ کو شوق ہے تو 100 بسم اللہ، پہنے قیدیوں والے کپڑے اور جائیں آفس.